चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम एक बार फिर आप देख रहे हैं। किड्स मदरी चैनल की स्क्रीन पर प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी हमारा प्यारा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम में हम सीखते हैं कुरानी मालूमात, पुरानी बातें या कुरानी मालूमात। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। ये बातें बच्चों के लिए भी होती हैं और बड़ों के लिए भी होती हैं, ठीक है। ये बातें बच्चों के लिए भी होती हैं और बड़ों के लिए भी होती हैं। जो बड़े देख रहे हैं आप भी हमारा प्रोग्राम देखिए, गौर से देखिए, तवज्जो के साथ देखिए, इंशाअल्लाह आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ने की इतनी बड़ी फजीलत है। हमने सुनी कि अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ जितना है। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। नहीं पता? पता है किसी को ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? नहीं पता। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है। ये मदीना शरीफ में पहाड़ है और ये बहुत मुक़द्दस, बहुत मुबारक पहाड़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। जो सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। ये एक बार फिर मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और पहला सेगमेंट तिलावत का सेगमेंट है। आइए चलते हैं सेगमेंट की तरफ। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 278 से 279 तक हमने सुनी है, यानी 2 आयतें हमने तिलावत सुनी है। अब आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो, और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए अपना असल माल लेना जायज़ है,
نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آیت سنی، آیت کا ترجمہ سنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، پیارے سے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. واہ کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا، کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت قولوں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت قولوں کیا جانے، سوا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سوا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا
تھا تیرا تیری سرکار میں لاتا رضا سے کو شفیق تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا بیٹا تیرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شربت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام، کلام اعلیٰ حضرت ہم حسین بھائی سے بہت پیارے انداز میں سن رہے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ماشاءاللہ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا نہایت ہی معلوماتی سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر قائم ہیں اور کسی صورت بھی کفر چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اور بچوں، قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور دوسری آیتوں میں بھی کافروں کو جانوروں سے بدتر بلکہ تمام مخلوق سے بدتر فرمایا گیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تفسیر فرمانے والے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جانور اللہ پاک کی آیت سن اور سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی وہ اپنا نفع نقصان پہچانتے ہیں، بلکہ جانور تو اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، مگر کافر اللہ پاک کی آیتوں کو سننے اور سمجھنے کے باوجود صحیح راستہ نہ چل کر خود اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے مالک اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے کافی جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے سنا کہ اس آیت میں کافروں کو جانوروں سے بدتر کیوں بتایا گیا ہے کہ جانور اپنے بارے میں نہیں جانتا، وہ اپنا اچھا برا نفع نقصان کچھ نہیں جانتا ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت سن اور سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے رب تعالیٰ اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں سنی، قرآن پاک کی آیت کو وہ سمجھ نہیں سکتے، اپنا نفع نقصان وہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک کی وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ اور کافر جو قرآن کو سمجھ بھی سکتا ہے، جو قرآن کو سن بھی رہا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھ بھی سکتا ہے،
لیکن اچھا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا نفع کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو اس لیے کافر کون ہیں؟ کافر جانوروں سے بدتر ہیں۔ ہاں، کافر جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کافروں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے، کافروں کی دوستی سے بچنا چاہیے، کافروں کے ساتھ ہمیں ملنا نہیں چاہیے، ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ان کی بیٹھک میں ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کی صحبت ہمیں حاصل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کافر جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آنے والے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مدینہ پاک کے رہنے والے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمان کی تصدیق فرمائی ہے اور انہیں رحمت الہی کا حقدار بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ مہاجرین صحابہ کہ جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں، مال دولت، مکانات اور باغات تک چھوڑ دیے، اور اسی طرح انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ پاک میں اس طرح ٹھہرایا کہ اپنے گھر اور مال میں برابر کا شریک کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سچے اور کامل مومن فرمایا ہے اور ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم پڑھیں، پیارے بچوں، جو مورخین نے جو تاریخ لکھتے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ جو مکے سے جن صحابہ کرام نے ہجرت کی اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے رسول پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر مکے سے مدینہ ہجرت کری، اب مکے میں ان کے پاس بہت سارا مال تھا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنے مکانات چھوڑے۔ ذرا غور تو کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جس کے پاس، اگر آپ اس طرح کے ایریاز میں جاتے ہیں، آپ ناران جائیں، کاغان جائیں، آپ چترال جائیں، گلگت جائیں، اس طرح آپ وہاں جا کر دیکھیں، پہاڑوں کے اوپر لوگ رہتے ہیں، ایک اوپر پہاڑ کی جو اوپر پہاڑ پر جو پہاڑ کی بلندی ہے، جو پہاڑ کی چوٹی ہے، ایک گھر وہاں ہے، ایک گھر وہاں ہے۔ ابھی کچھ عرصے قبل جانا ہوا تو میں نے وہاں اسلامی بھائی سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ پہاڑوں پہ کیوں رہتے ہیں، اتنی مشقت اوپر چڑھنے میں اترنے میں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو اپنے علاقے سے محبت ہے کہ ان کے آبا و اجداد یہاں رہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ حالانکہ پہاڑ کے اوپر ہاسپٹل نہیں ہیں، وہاں پہ اسکول دور دور ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب بہت ساری سہولیات وہاں پہاڑ کے اوپر موجود نہیں ہیں، لیکن وہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی یہ جگہ ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ سمجھتے ہیں بچوں آبا و اجداد کون ہوتے ہیں؟
ہیں, کچھ ہاں کہہ رہے ہیں کچھ نہ کہہ رہے ہیں. شاید کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نہ سمجھ میں آپ کو بتا, آبا و اجداد ایسے باپ دادا, بھائی جو دادا ہیں پر دادا ان کی یہ زمین تھی, اب ان کے والد صاحب وہاں پیدا ہوئے, بچپن گزرا, تو اپنی جگہ سے محبت ہے, پہاڑوں سے محبت ہے, وہاں سے وہ ہلتے نہیں ہیں. میں شہر کی بات نہیں کر رہا جہاں سہولیات ہوں, ایک پہاڑ کی بات کر رہا ہوں. ناران, کاغان, اس طرح کے ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے. تو اب اتنی مشقتوں کے باوجود بھی وہاں رہ رہے ہیں کہ آبا و اجداد کی زمین ہے. ذرا آپ غور کیجئے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, مہاجر صحابہ جنہوں نے اللہ پاک کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اپنے مکانات چھوڑ دیے, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی. کتنی بڑی قربانی ہے, کتنی بڑی قربانی ہے کہ مال بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے. اللہ پاک کے لیے. اب دیکھیے یہ سب کچھ چھوڑ کر مدینے گئے ہیں. اب جو مدینے میں رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے, جو انصار صحابہ تھے, انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. پیارے بچوں ذرا غور کیجئے گا, یہ صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے, ان کے پاس جتنا مال تھا, اتنا مال تھا. اب ذرا پیارے بچوں ذرا غور کریں نا, آپ کے پاس آپ کے والد صاحب آپ کو کھلونے لا کر دیں, آپ کو چیزیں لا کر دیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بس اگر والد صاحب نے مجھے دیے تو میری ہے, اگر چھوٹے بھائی کو دیے تو چھوٹے بھائی کی ہے, اگر بڑے بھائی کو دیے بڑے بھائی کی دیے. ہم شیئر نہیں کرتے آپس میں, نہیں بھائی یہ تو میرے ہیں, ہے نا. ایسے ہی ہوتا نا پیارے بچوں, یس ایسا ہی ہوتا ہے. ہم شیئر نہیں کرتے. کیوں؟ بھائی میرے کھلونے ہیں, میں نے عیدی جمع کر کے اپنے پیسوں سے, اس طرح بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرتے. قربان جائیے صحابہ کرام, انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے, کہ انہوں نے جتنا ان کے پاس مال تھا, جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے, اپنا سارا مال مہاجرین جو صحابہ تھے ان کے ساتھ شیئر کر لیا. سبحان اللہ. آپس میں آدھا آدھا مال تقسیم کر لیا, ان کو بھی مال دے دیا. بھائی چارے کی ایسی مثال تاریخ میں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہیں نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی. تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی, بھائی چارے کی, محبتوں کی مثال. اور یہ کیوں؟ اللہ پاک کے دین کے لیے. تو پیارے بچوں اتنی قربانیاں جن صحابہ نے دی, تو آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سچے اور کامل مومن فرمایا ہے, اور ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی کا بھی وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, ان کی قربانیاں, انہوں نے دین کی خاطر کتنی کتنی قربانیاں دی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات یاد رکھیں, اپنے بچے کو یاد کرا دیں. پیارے بچوں, ہمیں چاہیے کہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کریں تو ادب کے ساتھ ہی کریں, اور ان لوگوں سے دور رہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں. اتنی قربانیاں صحابہ کی ہیں, اور جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, اتنے عظیم صحابہ ہیں. تو جو لوگ ان کو برا بھلا کہیں, ان کی گستاخی کریں, تو پیارے بچوں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچنا چاہیے. ہاں, کیونکہ ہمارا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, صحابہ کرام کی فضیلت بھی ہم نے سنی ہے, قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ نعرے بھی ہم نے لگائے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. جی ہاں, یہ نعرہ یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے. بچے کو یاد کروا دیں. آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کی چھوٹی بہن ہے, بڑا بھائی ہے, بڑے بھائی ہیں, ان کو بھی آپ یاد کروا سکتے ہیں نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی. جی ہاں, اور پھر مزید نعرے ہیں, 4 یاران نبی, اور پھر خلفائے راشدین کے نعرے ہیں. تو اسی طرح یہ نعرے ہم نے خود بھی یاد کرنے ہیں, بچوں کو بھی یاد کروانے ہیں. اور جو بچے, جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں, برا کہتے ہیں صحابہ اکرام کو, تو ان سے کیا کرنا ہے پھر ہمیں؟
दूर रहना है। दूर रहना है, उनसे बिल्कुल बचना है हमें, क्योंकि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है बयान नुज़ूल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं और आज हम पारा 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 26 और 27 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वक़ालू इत्तख़ज़र-रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौलि वहुम बिअम्रिही यअमलून। तर्जमा, और काफिरों ने कहा रहमान ने औलाद बना ली है, वो पाक है, बल्कि फरिश्ते इज्जत वाले बंदे हैं, वो किसी बात में अल्लाह से सबकत नहीं करते और वो उसके हुक्म पर अमल करते हैं। आइए बच्चों, अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों, ये आयत कबीले खुज़ाआ के लोगों के बारे में नाजिल हुई। महाद अल्लाह, वो फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहा करते थे। इन दो आयतों में उन लोगों से फरमाया गया कि अल्लाह पाक की ज़ात इससे पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। फरिश्ते अल्लाह पाक की औलाद नहीं, बल्कि वो तो इज्जत वाले बंदे हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जिसका अल्लाह पाक उन्हें हुक्म देता है और वो किसी एतबार से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते, बल्कि उसके हर हुक्म पर अमल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है उवैस भाई आपकी। आपने शान नुज़ूल बयान किया है आयत का, और बयान नुज़ूल हमारे सेगमेंट का नाम था। जो काफिर थे बच्चों, हमें क्या पता चला, जो काफिर थे वो फरिश्तों को अल्लाह पाक की औलाद कहा करते थे, बेटियां कहा करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह पाक के इज़्ज़त वाले बंदे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट शानदार सेगमेंट, बहुत प्यारा सेगमेंट, और याद रहे ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का ताल्लुक हमारी पिछली एपिसोड से भी है। जी हाँ, वाक़या सुन रहे थे हम, अस्हाबे कहफ का वाक़या सुन रहे थे। तो अब मज़ीद आगे क्या हुआ था वाक़ये में, वो इंशाअल्लाह आज की एपिसोड में सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है एक वाक़या। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में सुना था कि हमने जहाँ पर वो वाक़या छोड़ा था, अस्हाबे कहफ का जो वाक़या था, प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसके दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? दो हिस्से थे। इसका एक हिस्सा हमने पिछले एपिसोड में सुना था और अब उसके आगे से हम सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम अस्हाबे कहफ का वाक़या शुरू करने लगे हैं कि जब लोगों ने दीवार गिराई थी, उनके दिल में खौफ हुआ और वहाँ से भागे। क्यों भागे, कौन लोग थे, क्या मामला हुआ था, इसके लिए आपको हमारी पिछले एपिसोड देखनी होगी। हम आगे चलते हैं। चलें, हमारे वो नाजरीन जो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, होना तो ये चाहिए, बल्कि लाजमी बात है कि आप हमारी पिछले एपिसोड देखें तो आपको हमारे आज का वाक़या समझ आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा जो वाक़या है इसका ताल्लुक़ है अस्हाबे कहफ से। किससे ताल्लुक़ है? अस्हाबे कहफ। अस्हाबे कहफ कौन थे? ये दकियानूस बादशाह से बचकर एक गार में पहुँचे थे। अस्हाबे कहफ कहते हैं गार वाले। अस्हाबे कहफ किन्हें कहते हैं? गार वाले। ये एक गार में पहुँचे और वहाँ अल्लाह पाक के हुक्म से ये 309 साल तक सोते रहे। कितने 100 साल तक? 309 जी प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, 309 घंटे नहीं, 309 दिन नहीं, 309 साल। आजकल तो 100 से ऊपर किसी की उम्र नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से अस्हाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे। अब मुकम्मल वाक़या जानने के लिए आपको लाजमी हमारी पिछली एपिसोड देखनी होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हुआ यूँ कि जब अस्हाबे कहफ जिस गार में आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, जब उसकी दीवार गिरी, क्या हुआ? दीवार गिरी। हाँ, जब उसकी दीवार गिरी तो दीवार गिरने के बाद अस्हाबे कहफ जाग उठे, मगर इनकी हालत ऐसी थी कि जैसे एक ही रात सोए हों, चेहरे तरोताज़ा
اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اصحاب کہف کی حالت کیسی تھی؟ اصحاب کہف کی حالت ایسی تھی جیسے ایک ہی رات سوئے ہوں، چہرے ایک دم تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، اور ان کے ساتھ جو ڈوگی تھا نا، وہ جو ڈاگ تھا، وہ غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا ہوا تھا۔ بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے، اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا، تو انہوں نے نماز ادا کی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صبح سوئے تھے اور شام میں اٹھ گئے، سورج ڈوبنے والا تھا۔ اصحاب کہف نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے ایک ساتھی یملیخہ کو کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ آپ جو نوجوان تھے ان میں سے ان کے ایک ساتھی تھے جن کا نام یملیخہ تھا، ان کو باہر کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیخہ ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ، یعنی وہ جو بادشاہ تھا نا دقیانوسی بادشاہ، اس کے دور کا سکہ دیا، جو کہ سالوں پرانا سکہ تھا۔ اب جب اس تندور والے کو سکہ دیا تو وہ سالوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے، تو وہ یملیخہ کو لے کر حاکم کے پاس چلے گئے۔ حاکم نے یملیخہ سے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ اب وہ جو تھے نا، وہ جو دکاندار تھے پیارے بچوں، جب انہوں نے اتنا پرانا سکہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی نہ کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگا ہے، تو وہ یملیخہ کو لے کر کہاں چلے گئے؟ حاکم کے پاس چلے گئے۔ حاکم نے سوال کیا خزانہ کہاں ہے؟ ہاں تھوڑا سا بتائیں نا بھائی، کہ ہم کیسے پوچھتے ہیں؟ بھائی پیسے کہاں ہیں؟ بھائی موبائل کہاں ہے؟ میری گاڑی کہاں ہے؟ میری سائیکل کہاں ہے؟ اپنے بھائی سے میرے کھلونے کہاں ہیں؟ کیسے پوچھتے ہیں؟ کیسے پوچھتے ہیں؟ میرے کھلونے کہاں ہیں؟ تو حاکم نے کیسے سوال کیا؟ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخہ نے کہا یہ خزانہ نہیں، ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں، ہم تو یہ سکہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ یملیخہ نے کہا دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ جب حاکم نے ان سے پوچھا بھائی یہ تو سکہ ہم نے دیکھا نہیں، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے۔ اب آگے سے یملیخہ نے پوچھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صبح سوئے تھے شام کو اٹھ گئے، تو یملیخہ نے پوچھا دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم نے کہا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، بہت سالوں پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخہ نے کہا کل ہی تو ہم دقیانوس بادشاہ سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے۔ اب وہ جو اصحاب کہف تھے یہ کتنے سال تک سوئے تھے؟ 309 سال تک۔ لیکن جب یہ اٹھے تو انہوں نے کیا سمجھا؟ ہم تو صبح سوئے تھے اور ابھی شام ہو رہی ہے۔ اب یہ کہنے لگے بھائی کل تو ہم اس سے بچ کر بھاگے تھے، ہم کل تو اس سے جان بچا کر اپنے غار میں چھپے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب وہ کہنے لگے آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ تو بچوں حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود باقی اصحاب کہف نے جب لوگوں کی آواز سنی، ایک ہوتا نا جب زیادہ لوگ آ رہے ہوں، تو ان کو جب غار میں آواز پہنچی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید دقیانوس بادشاہ جس سے وہ جان بچا کر غار میں آئے تھے، وہ سمجھے کہ شاید دقیانوس بادشاہ کی فوج آ گئی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھی یملیخہ کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اب جو اندر موجود تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن یملیخہ نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو، جو ساتھ میں ساتھی تھے، ان کو سارا واقعہ بتایا، اور حاکم نے، وہ جو حاکم تھے انہوں نے جو غار کے کنارے پر صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ صندوق کون سا تھا؟ یہ غار کا جو وہ تھا کنارہ، یہ وہاں کس طرح پہنچا؟ تو اس کے لیے آپ کو ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھنی ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، یہ کون سا صندوق تھا، اس کے لیے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گی۔ تو حاکم نے جب وہ صندوق کھلوایا تو اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا پورا واقعہ لکھا تھا۔ اب ان کا واقعہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے شروع میں شارٹ کٹ آپ کو بیان کیا کہ یہ دقیانوس بادشاہ سے جان بچا کر آئے تھے اور اس غار میں 309 سال تک اللہ پاک کے حکم سے آپ سوتے رہے۔ یہ سارا واقعہ اس میں لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر اپنے بادشاہ تک پہنچائی
اب بادشاہ جو تھا وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیوں اب یہ بادشاہ کیوں خوش ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا ہے۔ تو اب جب بادشاہ نے آ کر یہ دیکھا تو اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اصحاب کہف دوبارہ غار میں چلے گئے، غار میں آ کر سو گئے اور اللہ پاک نے ان کی روح قبض کر لی۔ پیارے بچوں، ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 7۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے، اور آپ اس واقعے کو تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگر آپ اس واقعے کو تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس واقعے کو شارٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو فروری اور مارچ 2018 کا جو ہمارا ماہنامہ ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ، آپ اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ماہنامہ اگر آپ نے شارٹ میں پڑھنا ہے تو یہ کہاں سے ملے گا؟ اور یہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن یہ کہاں سے ملے گی؟ آپ چاہیں تو اس کو فری میں، جی ہاں بالکل فری میں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کتاب کو اور اس ماہنامے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اصحاب کہف کا واقعہ آج مکمل ہوا۔ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں اس کا پارٹ 1 سنا تھا اور آج ہم نے پارٹ 2 سنا ہے اس واقعے کا۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب مزید نئے نئے واقعات آپ کو سننے ہیں تو آپ نے ہماری اگلی ایپیسوڈز بھی دیکھنی ہوں گی انشاءاللہ۔ قرآنی واقعات، نئے واقعات، سچے واقعات انشاءاللہ آپ کو سنائے جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار نہیں، تکرار۔ تکرار، ناموں کی تکرار کرنی ہے، ناموں کو یاد کرنا ہے۔ کس کے ناموں کو؟ اللہ کے نام۔ اللہ پاک کے ناموں کی تکرار کرنی ہے، اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنا ہے۔ آئیے مل کر یاد کرتے ہیں۔ المذل، 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 المذل۔ المذل، اس کا معنی ہوتا ہے ذلت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ جی ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں یاد کیا تھا المعز، عزت دینے والا، اور آج یاد کر رہے ہیں مذل، المذل یعنی ذلت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ المذل، 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 ذلت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ السمیع، 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 سننے والا، سننے والا، سننے والا، سننے والا، سننے والا۔ سننے والا۔ البصیر، 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 دیکھنے والا، دیکھنے والا، دیکھنے والا۔ دیکھنے والا۔ المذل، المذل، السمیع، السمیع، البصیر، البصیر، المذل، المذل، السمیع، السمیع، البصیر، البصیر، المذل، المذل، المذل ہے، ٹھیک ہے، ذال ہے، مذل نہیں ہے، مذل، ذال۔ المذل، المذل، ذلت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ المذل، المذل، ذلت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ السمیع، السمیع، سننے والا۔ سننے والا۔ البصیر، البصیر، دیکھنے والا۔ دیکھنے والا۔ جی یہ 3 نام معنی کے ساتھ کون سنائے گا؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم اذہان بھائی سے۔ المذل، ذلت دینے والا۔ السمیع، سننے والا۔ البصیر، دیکھنے والا۔ ماشاء اللہ، المذل، السمیع اور البصیر۔ جی ویس بھائی۔ المذل، ذلت دینے والا، السمیع، سننے والا، البصیر، دیکھنے والا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ جی آپ سنائیں گے قاری صاحب؟
المذل ذلت دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ ماشاءاللہ، المذل ذلت دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک یہ نام یاد نہیں کیے ہیں تو آپ بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہمیں یہ نام یاد کرنے کی، ان کی تکرار کرنے کی، ان کو پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ جی پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 تا 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا یہ خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاسین کہہ کر یاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کافروں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ پاک نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے، تو اللہ پاک نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اسی راستے پر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظمت کے ایسے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنے مبارک کلام قرآن پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرداری کا وہ رتبہ عطا ہوا ہے جو کسی دوسرے رسول اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، ماشاءاللہ۔ بحال بھائی ماشاء اللہ ذل، کتنا پیارا سیگمنٹ تھا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے بچے نے جہاں موجود ہیں ابھی جو بتایا سنایا۔ تو اگر ہم غور کریں تو حقیقت میں اللہ عز و جل نے
کسی نے کہا ہے نا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے. سبحان اللہ. آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ عز و جل قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں تو کہیں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایہا المدثر کہہ کر پکارا ہے. کہیں والضحیٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے. الحمدللہ عز و جل. تو حقیقت میں جو راہ ہے، نجات والی راہ ہے جس سے ہمیں نجات ملے گی، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، جس راستے سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوگی، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہی راستہ ہے. الحمدللہ عز و جل. جو ہم نے ابھی اس میں سنا تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی راہ دکھاتے ہیں کہ جو راستہ نجات پانے والا ہے، جو راستہ جنت والا ہے، جو راستہ اللہ کی رضا والا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں دیا ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. وہ کون سی باتیں، وہ کون سی راہیں؟ اگر ہم غور کریں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ارے وہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہی چاہیے. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ہمیں جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور بچے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہے نا. ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. ہمیں چھوٹے بچوں سے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہمیں حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے. ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں چغلی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو ایک انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. اشرف المخلوقات کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. تو اب اشرف المخلوقات یہ کب بنے گا؟ جب یہ اس طرح کے ایک مطلب ویسے تو ہے اشرف المخلوقات میں سے انسان، لیکن ہم غور کریں اشرف المخلوقات کیوں ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے اس پر وہ چلے، کہ وہ غصے پر صبر کرے، اگر سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرے، ہے نا. اب ہم دیکھیں، اگر ہم غور کریں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی جانور کو ہم دیکھیں، ایسی مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، جانور کو اگر ہم غور کریں، اگر ایک جانور دوسرے جانور کو اگر ٹکر مارتا ہے، سینگ مارتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. زور سے بتائیں، کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. اس میں عقل شعور نہیں ہے. وہ جبھی تو اشرف المخلوقات نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے کہ وہ غصے پر صبر کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر وہ عمل کر کے اللہ پاک سے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے. بہت ساری آیات ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ، ہمارا سلسلہ یہ چھوٹا رہ جائے گا. جس طرح ہم نے سنا بھی اسے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یوں غور کریں تو بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے. اور جو ہمیں سیگمنٹ سے سیکھنے کو ملا، جو ہم نے سمجھا، وہ بھی ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ راہ ہدایت ہے. ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غلام الیاس بھائی، ابھی قرآن پاک کی اور شان مصطفیٰ کا بیان ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ نے تذکرہ کیا ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، پنجابی شعر ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا،
قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. یعنی جو بھی سپارہ پڑھ کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں. بہت سارے مقامات پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت پیارا سیگمنٹ ہے, ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن ٹائم پروگرام کا آخری سیگمنٹ, آج کی ایپیسوڈ کا آخری سیگمنٹ, بہت پیارا سیگمنٹ, ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ, گیم والا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. تیز آواز میں بتانا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں. آئیں قرآن سیکھیں, یعنی آئیں قرآنی معلومات سیکھیں. آئیں قرآنی معلومات سیکھیں. معلومات سیکھیں. ماشاءاللہ جی, دونوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیان بھائی, اور ٹیم بی سے موجود ہیں بغداد بھائی. ماشاءاللہ دونوں کو طریقہ کار معلوم ہے. کڈس مدری چینل کے ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں, طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں کے سامنے 6 سوالات ہیں. ہر سوال کے لیے 3 آپشنس موجود ہیں. آپ کو زیان بھائی اور بغداد بھائی جو جواب درست لگے کہ ہاں اس سوال کا یہ جواب بن رہا ہے, تو آپ نے وہ جواب نکال کے, وہ آپشن نکال کے اس کی سوال کے جواب کی جگہ پر لگا دینا ہے. آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنے اسٹارس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یاد رہے کہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ درست جوابات دیں, کیونکہ اگر زیادہ سے زیادہ درست جواب دیں گے تو پھر آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے. زیادہ نمبر ملیں گے تو آپ ہمارے پروگرام کے, ہمارے مقابلے کے ونر ہو جائیں گے. آپ دونوں کا ٹائم شروع کیا جاتا ہے اب. قرآن پاک کی سورت نمبر 61 کا نام بتانا ہے زیان بھائی کو, اور 62 کا نام بتانا ہے بغداد رضا بھائی کو. جلدی کیجئے, ٹائم آپ کا گزرتا جا رہا ہے. زیان بھائی اور بغداد بھائی, سورت میں کتنی آیتیں ہیں, کتنے الفاظ ہیں, اور ان الفاظوں میں کتنے حروف ہیں, سورت میں کتنے رکوع ہیں, سورت کہاں نازل ہوئی, یہ سوالات کیے جاتے ہیں ہر ایپیسوڈ میں, اور انہی کے جوابات دینے ہوتے ہیں. 1 منٹ تقریباً آپ کا گزر چکا ہے. مدد نہیں لینی ہے بغداد بھائی, خود لگانے سارے. لگا لیا آپ نے بغداد بھائی؟ چیک کر لیں ایک دفعہ. زیان بھائی آپ کے پاس بھی ٹائم ہے, بغداد بھائی آپ کے پاس بھی ٹائم ہے. اگر کچھ چینج وغیرہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ابھی ٹائم ہے. جی تقریباً 30 سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہیں. چینجنگ کرنی ہے, کچھ کرنی ہے کر لیں, آپ جواب چینج کر دیں. آپشن نہیں کرنی, دیکھ لیں. کاؤنٹر شروع کریں پھر. جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ دونوں کے سٹارز کا وقت کمپلیٹ ہوا. جی زیان بھائی کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. زیان بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 61 کا 61ویں سورت کا نام بتانا ہے, اور زیان بھائی نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ صف. زیان بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سورہ صف میں کتنی آیتیں ہیں, یہ سوال تھا زیان بھائی سے, اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے 29 آیتیں ہیں, جبکہ اس کا درست جواب ہے 14 آیتیں ہیں سورہ صف میں. زیان بھائی آپ سے غلطی ہو گئی. زیان بھائی سے سوال تھا کہ اس سورت میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں, اور آپ نے اس کا جواب لگایا 898, کہ اس کا درست جواب ہے 244. کیا ہے درست جواب؟ 244. جی مزید آپ سے سوال تھا کہ اس سورت میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں, یہ آپ سے پوچھا گیا ہے, اور آپ نے اس کا جواب لگایا 949. آپ سے غلطی نہیں ہوئی زیان بھائی, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی سورت میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں سورہ صف میں, اور اس کا درست جواب ہے, پتہ ہے کیا ہے درست جواب؟ کیا ہے بتاؤں؟ اس کا درست جواب ہے 2.
2 رکوع ہیں سورہ صف میں. ماشاءاللہ, یعنی زیان بھائی کا جواب درست ہے. اب تک 3 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ آخری جواب آپ نے درست دیا ہے زیان بھائی یا غلطی ہوئی ہے. سورت کہاں نازل ہوئی؟ زیان بھائی نے جواب دیا ہے مدینہ پاک میں, اور زیان بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اس طرح زیان بھائی نے ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 4 پوائنٹس. ماشاءاللہ. باتیں ہیں بغداد بھائی کی طرف. بغداد بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 62ویں سورت کا نام بتانا ہے. قرآن پاک کی سورت نمبر 62 کا نام بتانا ہے, اور اس کا درست نام ماشاءاللہ ہمارے بغداد بھائی نے لگا دیا ہے. درست نام ہے سورہ جمعہ. ماشاءاللہ. سورہ جمعہ میں کتنی آیتیں ہیں یہ پوچھا گیا تھا, اور بغداد بھائی آپ نے لگا دیا ہے 13. قریب تھے آپ, قریب تھے بغداد بھائی, لیکن 13 اس کا درست جواب نہیں ہے. 13 آیتیں نہیں ہیں سورہ جمعہ میں, بلکہ ہیں 11 آیتیں. سورت میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں یہ آپ سے پوچھا گیا, اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے 423. اس کا درست جواب ہے 194. غلطی ہو گئی آپ سے. جی, سورت میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں یہ آپ سے سوال تھا, آپ نے جواب دیا ہے 1545, 1545, جبکہ اس کا درست جواب ہے 754. ایک اور غلطی ہو گئی بغداد بھائی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ 754 حروف ہیں اس سورت میں. جی, اور ایک اور غلطی ہو گئی آپ سے بغداد بھائی, سورت میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ آپ نے 3 لگایا ہے. کتنے ہیں؟ 754 رکوع ہیں. 3 رکوع ہیں. دیکھ لیں, سورت میں تو صرف 2 رکوع ہیں, 3 نہیں ہیں, 2 رکوع ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے بغداد بھائی. ایک اور, سورت کہاں نازل ہوئی یہ تو آپ نے, ہاں یہ جواب تو درست دینا ہی ہے نا. سورت کہاں نازل ہوئی, اس کا جواب درست جواب ہے مدینہ پاک. بغداد بھائی نے حاصل کر لیا ہے پوائنٹ. تو اس طرح بغداد بھائی نے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 2 پوائنٹس. جبکہ ہمارے زیان بھائی نے حاصل کیے تھے 4 پوائنٹ. فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے, اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں ہمارے بغداد بھائی. ماشاءاللہ. جی, کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, اسی پیاری سی ایکٹیویٹی کے ساتھ, انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام تک پہنچا, وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, میں دعا میں یاد رکھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.